नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान के अंदर जुडिशल मामलात अब ख़बरों का एक ऐसा ज़रिया बन गए हैं जिससे हमें तक़वियत नहीं मिलती, तशवीश ज़्यादा होती है। आज जिसने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के किरदार के हवाले से प्रोसीडिंग्स को देखा होगा, वो सोच रहा होगा कि जो साथ के साथ जज साहिबान वहाँ पर बैठे हैं वो सब के सब हमें ये बता रहे हैं कि उनके दौरे इक़्तिदार में जब वो फाइज थे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट हाई कोर्ट्स, कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। लेकिन आवाज़ वहाँ से ये उठ रही थी कि इससे ज़्यादा इंटरफेरेंस की मिसालें दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो हम आज इस मामले का अहाता करना चाहते हैं कि प्रोसीडिंग से हमने क्या आज सीखा। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर इल्ज़ामात बड़े शदीद किस्म के लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि आइन को सबवर्ट किया जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान किस तरीके से काम करते हैं, उनके ओथ क्या हैं, उनका मैंडेट क्या है, ये तमाम मामलात हैं। लेकिन जज साहबान हमें इनफरादी तौर पर बताते हैं कि उनके होते हुए तो इंटरफेरेंस नहीं हुई, लेकिन इज्तमाही तौर पर बता रहे हैं कि बहुत इंटरफेरेंस है। इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में नाज़रीन हमारे पास साहिबजादा हामिद रज़ा साहब होंगे, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जो हमें बता रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उनको रिकॉर्ड किया, कि वो सड़क पर आकर इमरान खान को कैसे रिहा करवाना चाहते हैं। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में खुशामदीद कहते हैं शहजाद शौकत साहब को, जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका शुक्रिया। उनके बराबर में हसन अयूब खान साहब, जो सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ARY न्यूज़ से, आपका भी शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जियो न्यूज़ से, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, आपका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम में तज्ज़ियाकार के तौर पे तज्ज़ियाकार आपने इकट्ठे किए हैं, तो मैं भी तज्ज़ियाकार आपको हमने इस वजह से बुलाया है क्योंकि आज कोर्ट ने आपकी बड़ी धुनाई की। जब आपने बाबर सत्तार के हवाले से बात हुई तो जस्टिस साहब से उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन से डाटा उनका लीक हुआ है, और बताया कि नादरा से डाटा उनका लीक हुआ है, और बताया कि हुकूमत और इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है मिलकर काम करती हैं। तो आपको हमने इस वजह से बुलाया। तज्ज़ियाकार नहीं है, हुकूमत के मेरा कोई कसूर नहीं है, बारह जवाब दूंगा। लो पॉइंट आज की प्रोसीडिंग में लो पॉइंट क्या था? लगता है कि हम मामला को लो पॉइंट क्या था? देखिए, लो पॉइंट वाज द एडमिशन by all that our history is fraught with interference into judicial affairs, which was accepted by A, B और C. वो तो कह रहे हैं कि हमारे होते तो हुई नहीं, उनके होते हुए नहीं हुआ। वो बाकी ये कह रहे हैं कि हमारे अलावा बहुत कुछ हुआ। अब देखिए, हमने माना कि हम जुडिशरी was complicit in creating setups like JITs, in putting up monitoring judges, जो इनकी पार्टी के सरबराह का केस था, पार्टी स्पेसिफिक। ये इशू है। देखिए, हम तो 1956 से लेके अब तक, तमीज़ुद्दीन खान से लेके अब तक, हम तो यही देख रहे हैं कि एट टाइम्स द जुडिशरी कंप्लाइज एंड देन वी कम अप एंड से दैट मेरे दौर में नहीं हुआ, मेरे से पहले ये बात। तो हाई पॉइंट नहीं है ये कि एडमिट कर रहे हैं फाइनली लोगों के सामने, लाइव चल रहा है, वो कह रहे हैं जी होता रहा है, हमारे होते हुए नहीं होता रहा लेकिन होता रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो आप इस पर उदास क्यों? नहीं सर, उदास इसलिए हैं कि ये, आई मीन, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। वी आर वॉशिंग आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। डर्टी लिनन का सबको पता है ना जी? नहीं, पता तो है, लेकिन मानना। हाँ, देखिए, एक्नॉलेजमेंट जब जुडिशरी की तरफ से खुद से आएगी तो उसके रेपरकशंस है ना जी। पब्लिक मोराल भी तो कोई चीज़ है। पब्लिक मोराल पे भी आते हैं। हसन, आपके लिए एक्साइटिंग पॉइंट कौन सा था आज? एक्साइटिंग पॉइंट तो नहीं था, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि जिस तरीके से जो जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने उस टाइम उन पर बात की अटॉर्नी जनरल पर कि आपने ये बातें की हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खामोश रहा हूँ, जिसमें मुबैना तौर पर उनसे ये बयान मंसूब किया गया कि 6 जज साहबान ने जो लेटर लिखा है मिसकंडक्ट के मुर्तकब हो गया। ये कोट कर रहे हैं, ये कोट कर रहे हैं अतर मनल्ला साहब, जो फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है, ठीक। अच्छा, तो वो मैं थोड़ा सा, वो अटॉर्नी जनरल ने इंसिस्ट किया, वो कह रहे, और आगे से उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, और वो पुश करके उन्होंने ये बात की। और बाद में उन्होंने कहा कि सर मैंने नहीं की, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लॉ मिनिस्टर ने की थी, आई वाज सिटिंग देयर, मुझे वहाँ बैठा भी नहीं होना चाहिए था। ये बात की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। उसके ऊपर वैसे एक टेकर चल रहा था बड़ा जबरदस्त, मैंने देखा कि उसमें ये भी एट्रीब्यूट किया गया कि अगर कहा है जी तो इसको हम कंडेम करते हैं। अगर सच है तो कंडेम, ये कहा आपके लिए ये जी बिल्कुल। मतलब ये देखिए ना, ये कोई बात है, आप एक मतलब बेंच के अंदर बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच है। आज 7 मेंबर नहीं था, आज 6 मेंबर थे, क्योंकि रिक्यूज कर गए जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब, और उन्होंने भी अपनी जजमेंट दे दी है। अब बाकी यानी अगर 3 एक साइड पर आ जाएंगे तो ये फिर 4 जो है 3 की हो जाएगी, और ये बेसिकली 7 मेंबर जजमेंट आ जानी है। अब जिस साइड पर भी
جس سائڈ پر بھی وہ اگر 3 لوگ آتے ہیں یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ تو وہی آرڈر پرویل کرے گا. اور اس کے علاوہ جو آج کی دیکھیں مین بنیادی بات یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم اگر ختم ہو جائے تو بہت سے مسائل کا حل ہو جائے گا. جوڈیشری کے جو انٹرسٹ ہیں ہائی پروفائل کیسز کے اندر وہ ختم ہو جائے تو بہت سے مسائل کا حل آ جائے گا. اور یہ ججز جو ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں یہ ہم سنیں. اب دیکھیں جی جسٹس سردار اسحاق صاحب نے جو نوٹ لکھا ہے یا جو انہوں نے اپنی طرف سے سجیشنز لکھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو, اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان کے لیے آپ ایڈمنسٹریٹو کمیٹی جو ہے وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں. ٹھیک. اور عام نوعیت کے کیسز جو ہیں وہ چیف جسٹس کیسز کے اندر بھی تفریق کیس تو کیس ہوتا ہے. آپ کو اتنے کیا انٹرسٹ ہے ہائی پروفائل کیسز کے اندر؟ اچھا ابھی آتے ہیں انٹرسٹ کے اوپر آتے ہیں. آج 2 قسم کے ویوز میرے سامنے آئے. ایک طرف تو یہ کہا جا رہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں بذریعہ حکومتیں وہ واردات کرتی ان کو روکا جائے. ایک آرگومنٹ یہ تھا جی کہ واردات وہ کرتے ہیں نہیں کرتے لیکن آپ واردات کرواتے ہیں بنیادی طور پر, جس کا آپ نے حوالہ دیا. تو آپ کے خیال میں کون سا آرگومنٹ زیادہ سنا گیا؟ ٹکرز پہ تو یہی چل رہا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ذرا پکڑ کے رکھو گردن سے. دیکھیں میں تو جسٹس ترمین اللہ کے ساتھ جاؤں گا جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلح افواج جو ہیں وہ ہماری ڈیفینڈرز ہیں اور جو ہے وہ ہمارے لیے قربانیاں دیتی ہیں اور ہمیں ان کے امیج کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کی گو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو قانون کے دائرے کے اندر لایا جائے. انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اس کو کس طرح سے لوں. الزام پھر کس کے اوپر ہے؟ ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو سب سے حیرت انگیز بات تھی نا, جیسے ابھی آپ نے کہا ذکر کیا کہ اس بینچ کے اندر 7 پہلے تو 7 بینچ ججز تھے لیکن جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ انہوں نے ریکیوز کیا بائی این آرڈر, باقاعدہ اس کی وجوہات لکھ کے کہ وہ جو ہائی کورٹس کی انڈیپینڈنس کے اندر مداخلت ہو گئی ہے اس کام کو. باقی رہ گئے 6. یہ 7 کا 7 بینچ جو ہے یہ تمام چیف جسٹسز رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے, سندھ اپنا بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, اور سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی مداخلت ہمارے ہوتے ہوئے نہیں ہوئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں نے کام کیا ہے اور میں نے کبھی بھی اپنے اس میں کوئی انٹرفیرنس یا اس طرح کی برداشت نہیں کی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انٹرفیرنس نہیں ہوتی. جسٹس ترمین اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں 4 سال چیف جسٹس رہا, کسی نے مداخلت نہیں کی ہے. چیف جسٹس قاضی فائزہ کہتے ہیں کہ میں اتنے سال چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ رہا ہوں, کوئی مداخلت نہیں ہوئی ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ 4-5 بینچ کی طرف سے گواہیاں اب یہ بتائیں نے یہ بات کی نا کہ ایک وکیل صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے, اس نے کہا جی میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا ہے. پھر ایک دوسرے وکیل بیٹھے تھے, کہتے ہیں جی وہ آپ شاید میں بھی ایکسچینج آف ویوز کے لیے وہ لوگ آتے تھے. وہ لوگ جی. اب آپ کو ہم نے اس وجہ سے زحمت دی کہ اگر آپ نے فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ کے مطابق انٹیلیجنس ایجنسیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قانون سازی کے عمل کا آغاز کیا ہوتا, آج یہ معاملہ نہ آتا اور یہ ایشو اٹھایا گیا کہ ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے. آپ لوگ بالکل ٹھنڈ پروگرام کے ساتھ ہیں, ججز کا اندرونی معاملہ ہے, لیکن آج آپ آئے ہیں پکڑ کے اندر. ایک سٹنگ جج کا ڈیٹا لیک ہو رہا ہے ان اداروں سے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتے ہیں. طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو آپ ہمیں ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اس فیصلے کے اوپر فلاں قانون سازی کہا تھا لیجسلیشن کریں آپ اس کے اوپر. بات یہ ہے کہ جو یہ خط لکھا گیا, میں بڑی اس میں سادی سی بات کروں گا, 6 ججز کی طرف سے, کیا انہوں نے پرائم منسٹر کو لکھا؟ اگر لکھا ہوتا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوتا آج پرائم منسٹر کی نمائندگی کرتے ہوئے. صحافیوں کو لکھا ہوتا تو آپ کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے جی. اور یہ خط لکھا گیا ہے سپریم کورٹ کو, سپریم جوڈیشل کونسل کو, وہاں پہ بھی سپریم کورٹ کے ججز ہیں. بھئی ان کو آپس میں طے کرنے دیں. تو پبلک معاملہ ہو گیا جب آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے معاملات آ رہے ہیں. سر یہ دیکھیں نا, بات آپ یہ پلی نہیں لے سکتے جی کہ ہمیں تو انہوں نے خط لیا, آپ خط سے آگے کی بات چلی گئی. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پرائرٹیز کیا ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. کیا پرائرٹیز؟ اس وقت پرائرٹیز گورنمنٹ کی یہ ہے کہ جناب ادھر پنجاب میں جو کسان ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں, ہم ان کا مسئلہ حل کر رہے ہیں.
تو آپ کی حکومت صرف ایک وقت میں ایک ایشو مجھے ایک منٹ دے دینا. دیکھیں آپ نے اپنے بھائیوں کو پورا ٹائم دیا ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, کمال بات ہے. آپ ہمیں ہر جملے پہ کاٹ رہے ہیں, ذرا سن لو نا سر, تسی سفارش کر دو. کرنے دے بات 70,000 شکریہ نہیں کرنے دے سر, 70,000 میں طارق صاحب اب وہ جملہ طارق صاحب کدی کوئی گال جیڑی سفارش تو بغیر کر دیا کرو. چلو چلو تسی کہڑا سنی ہے, تسی کہڑا سنی ہے. چلو چلو 70,000 بچہ اس وقت اسلام آباد کا آؤٹ آف سکول ہے, جو اسکول گوئنگ ایج پہ ہے. 2.5 کروڑ بچہ پاکستان کا آؤٹ آف سکول ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, کو گورنمنٹ کو بھی منہ سے لا کے کوئی کام کرنے دیں. یہ خط لکھا گیا ہے, جن کو لکھا گیا ہے وہ اس کا جواب دیں گے. نہیں اب تو ہائی کورٹ نے جو لکھ کے کہا ہے, سر میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کہنے کہ وہ چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف اور فیڈرل گورنمنٹ نے جواب مانگا ہے. نمبر 1 نہیں ہے. ایک منٹ, آپ کے لیے ایشو نمبر 1 نہیں ہے. ایشو نمبر 1 گورنمنٹ کے لیے بالکل بالکل عدلیہ کی آزادی نہیں. اس سے دیکھیں بات وہ خود کہہ رہے ہیں, جیسے کہ ابھی حسن صاحب نے کہا, جب آپ کی اسمبلی بحال ہوئی, سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم سارے چیف جسٹس صاحبان رہے ہیں اور کسی نے بھی ہمارے کام میں مداخلت نہیں کی, تو گورنمنٹ کیا آگے کی ہے. میں آپ کو ڈس ایسوسیٹ نہیں کر رہا اس ایشو سے, ایشو نمبر 1 میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس کو, جتنے لوگ اس کے اندر اس وقت گھس رہے ہیں, مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس سے معاملہ مزید کمپلیکیٹ ہو رہا ہے. اچھا ایک اور بات, صرف ایک جملہ, ابھی 2 چیزیں جو ہے نا اس میں, یہ میری ذاتی رائے ہے, شاید غلط ہو, آپ اسے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کی کارروائی اس میں تو میں بات نہیں کروں گا, بہرحال رائے میری وہی ہے. اور یہ قومی اسمبلی کی کارروائی, جب سے یہ لائیو نشر ہونا شروع ہوئی ہے نا, اس سے معاملات اور بگڑ گئے ہیں. کیوں بگڑ گئے ہیں سنیں نا, میں کھول کے بات کرنے آیا ہوں طالب صاحب سے. پتہ لگے جب لائیو نہیں تھا تو بڑے کارنامے کرتے تھے. میں جب اسمبلی میں, شہزاد صاحب آپ کا ماشاءاللہ بہت تجربہ کار ہے, اسمبلی میں جب میں بات کر رہا ہوں نا اپنے کولیگز کو سنانے کے لیے, وہ بات ڈفرینٹ ہوگی. جب مجھے یہ پتا ہوگا نا کہ میں بات اس وقت اسمبلی سے نہیں, میں قوم سے خطاب کر رہا ہوں. قوم سے خطاب ہمیشہ مختلف ہوتا ہے, تو اسمبلی کی ہر تقریب کو قوم کا خطاب بنانا. اور میرے بھائی سے پوچھیں, جب آپ کو بھی پتا ہے کہ میں اس وقت چیف جسٹس صاحب سے مخاطب نہیں ہوں, قوم سے مخاطب ہوں, پوری قوم مجھے دیکھ رہی ہے, قوم نہیں پوری بین الاقوامی دنیا. یہ چیزیں ان معاملات کو انہوں نے کمپلیکیٹ الجھاتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ قبر میں سکون ہے, آپ کہتے ہیں کہ قبر کا اندھیرا کر دو. ایک منٹ شہزاد صاحب, تو حکومت کیا واقعتاً اس کے اندر اس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے انتظامی طور پر, یا قانون سازی اگر انہوں نے کرنی ہے, قانون سازی کے ذریعے معاملات طے نہیں ہو سکتے؟ آپس کے معاملات تو پھر بہت مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں نا, بھانت بھانت کی بولی بولی. طارق فضل صاحب کی the way he has avoided the question, that is, I must sort of recognize that. سوال یہ تھا کہ جناب یہ ڈیٹا لیک ہوا ہے, ایک فاضل جج ہیں ہمارے ہائی کورٹ کے, this information was living with, stored with the federal government, یہ ڈیٹا کیسے لیک ہوا؟ اس کا جواب ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ جناب تحقیق کر رہے ہیں, ہم تحقیق کر رہے ہیں, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب یہ بھی ہسٹوریکلی میں آئی ایم ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دس, ہم نے آتے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ باہر نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ہم نے کہا کہ جج, کوئی بھی جج ہو, اس کا کوئی بھی مطمع نظر ہو, اس کی ٹرولنگ بند کریں. اور ہمارے دوست قیوم صدیقی صاحب یہ تھوڑا سا ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا جی آپ ہمیں صحافت نہیں کرنے دے رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ٹرولنگ آف اینی ون, ٹھیک, صرف ججز نہیں, ایوری آنریبل سٹیزن آف دس کنٹری. تو آپ کی توقع کیا تھی, حکومت کیا کہے اس کے اوپر؟ میرا خیال تھا یہ کہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹا لیک ہوا ہے. ڈیٹا لیک ہو جانا آج کے ہیکنگ کے دور میں کون سا مشکل کام ہے. ہمارے یہ جو بچے ہیں آئی ٹی کے, دے آر ایکسپرٹس, دے کین پرابلی بریک انٹو دی ڈیٹا بینک. لیکن میں اب ڈیٹا لیک کے اوپر, ڈیٹا لیک ایک ایشو ہے, لیکن جو ڈیٹا کی اوتھینٹسٹی وہ دوسرا ایشو ہے. بطور صحافی اس پہ ریفلیکٹ کریں, یور ٹیک. مان گئے نا, پریس ریلیز آ گئی ہے ہائی کورٹ کی, انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی فیملیز کے تمام چیزیں آپ نے سرکولیٹ کر دی ہیں, وہ تو کنفیشن آ گیا نا. اس کے بعد کیا یہ جو ڈیٹا ہے یہ لیک کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا انٹیلیجنس ایجنسی نے کیا, یہ تو ثابت کرنا پڑے گا نا. پھر انہوں نے, آپ نے پریس ریلیز جاری کر دی, کیا آپ نے تحقیقات کی تھی؟ اگر کوئی عام آدمی بغیر تحقیقات کے کسی کے اوپر الزام لگا دے تو آپ اس کو جو ہے وہ کنٹمپٹ میں بلا سکتے ہیں, اور آپ جو ہے ایک ادارے کے اوپر الزامات لگا دیں. اب آپ نے ثابت کرنا نا. بہتر یہ ہوگا کہ آپ انٹیلیجنس ایجنسی سے رپلائی مانگا ہے, وہ کہیں اپنے جواب میں, تحریر جواب میں, کہ جناب ٹھیک ہے آپ اپنے الزامات تحریر طور پر لگائیں ہمارے اوپر, اور آپ ثابت کریں کہ یہ الزامات ہمارے اوپر ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے. اگر ہم نے نہیں کیا تو کانسیکوینس پہ جج کو بھگتنا چاہیے. کیوں سر؟ یس,
تو بالکل یہی بات ہے. نہیں لیکن آج جو تجاویز آئی ہیں ہولی کاؤز بن جاتے سر، ہیں آج judges. جو اور یہ تجاویز بات آئی ہیں ہے اس کہ کے ہم اندر لوگ- ایک تجویز یہ بھی تھی کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو یہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن ہو کہ وہ جو ہے وہ آیا کسی ایک سے سیٹ ملنا ہے یا پروپوزل ساری نہیں. طرف سے نہیں آیا. اچھا دوسرا ایک اور بھی تھا بڑا مزے کا تھا، وہ یہ تھا کہ جج صاحب اگر کوئی بات کریں گے تو ان کے بیان حلفی پر ان پر کراس ایگزامن نہیں ہو سکتا، تو مجھ پہ ہو سکتا ہے، جج صاحب پر نہیں ہو سکتا. اچھا یہ قانون تو سب کے لیے برابر ہے نا. ذرا بتائیں آلریڈی 209 میں دے آر پروٹیکٹڈ. اسپیسیفکلی ذرا مجھے بتائیں. ان کے فیملی کے پاسپورٹ کی پکچرز ہیں، ان کی فیملی کے ممبران کی ہیں، ان کے گرین کارڈ کا عکس ہے، یہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ پاسپورٹ کی پکچرز نا وہی ہے جو امیگریشن سے وہ جب کہتے ہیں. میں ایز پبلک کا نمائندہ پرائم منسٹر سے لے کے ہمارے ایک نمائندے تک پچھلے 24 سال ہو گئے ہیں، 22 سال ہو گئے ہیں، ہر سال یہ ڈیٹا میں دیتا ہوں الیکشن کمیشن کو اور وہ اوپن فار پبلک ہے. میرے پاسپورٹ، میری نیشنلٹی، میرا ہر چیز. تو یہ کیا کوئی بہت بڑا کوئی اسٹیٹ سیکرٹ ہے؟ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کیا یہ آپ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3-4 دورہ تیرا نظام چل رہا ہے. بچوں کی پرائیویسی family بھی ہے ہے. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں یار. Intimidation کا لیکن جو میاں معاملہ نواز شریف صاحب ہے. کا کیس کیا تھا مجھے آپ یہ بتائیں. کیا کیس تھا؟ اقامہ. وہ تو باقاعدہ investigation کے اندر حاصل پبلک کی تھی. ڈاکومنٹ ہوتی ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی ابھی تک. میں آپ سے پوچھا اس لیے میں نے یہ ہے کہ میں نے کہا شاید کوئی بہت ہی، کیونکہ یہ پاسپورٹ ہے، نیشنلٹی ہے، اقامہ ہے، ٹیکس ریٹرنز بھی تھے ان کے بیچ. ٹیکس ریٹرنز وغیرہ These are public یہ ہمارے documents. جو ہمارے ہوتے ہیں نا سارے، ٹیکس ریٹرنز تو پبلک ڈاکومنٹ نہیں، اس بس کا ایکسیس تو- کر سکتے ہیں آپ. یہ تو public آئی ڈی کارڈ کے documents ذریعے ہیں. ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ تو پبلک ڈاکومنٹس ہیں کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بہت آپ نے وہ کر دیا نا کہ شاید ہم اس میں بہت میسج. میں کہہ رہا ہوں آپ کو اس کو چارج لینا چاہیے. یہ ڈیٹا جو ہمارا ہے یہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتا دیکھیں پی ٹی اے اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا ٹرائل دیکھیں ہوا، آپ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ پی ٹی اے سے بات اپنے کریں، گھر آپ بھیج کہیں دیا. یہ سنجیدہ معاملہ ہے. باقی آپ نے صحیح کہا کہ اس کو ہیک بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی ایسی وہ بات نہیں. اگر آپ اس سے زیادہ بڑی بڑی سیکرٹ ہیک ہو جاتے ہیں. نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہ ہیکرز ہیک کر لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے. سر تو انویسٹیگیٹ کر لیتے نا جی. آپ ابھی ہم یہی کہتے ہیں کہ تو وہ انویسٹیگیٹ فائر وال تو بنانی ہے گورنمنٹ نے اپنا. نہیں لیکن واپس آئیے گا اس کے اوپر. میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آرگومنٹ بیچ میں ہوا کورٹ کے کہ عدالتیں خود انوائٹ کرتی ہیں انٹروینشن کو، جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ دروازہ بند ہونا چاہیے یا انٹیلیجنس ایجنسیز کے منہ کو خون لگا ہوا ہے ان کو آپ روک نہیں سکتے؟ یور ٹیک آن. سر اس سے زیادہ بڑی بات جو آج کی گئی وچ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ، وہ یہ تھا جو چیف جسٹس پاکستان نے بات کہ ہمیں جو فرام ود ان انٹرفیئرنس پریشرز ہیں، ہماری انٹرفیئرنس ہے، somebody has to look into that as well. اندر کے پریشرز کیا ہیں؟ اندر کیا کے پریشرز کیا ہیں کہ چیف جیسے اوپن بات ہوئی ہے وہاں پر کہ چیف جسٹس بلا کے ججز کو اگر کہتا ہے فیصلہ یہ دو کہ آپ یہ فیصلہ کر دو. چیف جسٹس اگر ایک ہائی کورٹ کا ہے، آپ دیکھیے کہ وہاں منصور صاحب واز ایٹ پینس ٹو پوائنٹ آؤٹ کہ ہمارا سول کورٹ کا ایک سول جج جو ہے if he is approached and accessed and pressurized, he cannot write directly to the chief justice. ٹھیک. جس پہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کوئٹے میں تو ایسے نہیں ہوتا. بات یہ ہے سر کہ یہ فرام ود ان جو پریشرز آپ کریٹ کر کے ہم اپنی مرضی کی ججمنٹس لے رہے ہیں، وہ لمحہ فکریہ نہیں ہے. اور ادب سے مجھے آج کی پروسیڈنگز میں جو ہم یہ پاپولر سٹانس لیتے ہیں نا لائیو ٹی وی کے اوپر، اس سے بھی میرا بڑا شدید اختلاف ہے. بطور میں ایک ادارے کا صدر ہوں، میں بار بار اس بات آج کی پروسیڈنگ میں آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کون سا نا؟ تھا؟ آپ اس بات سے اتفاق کرتے جی ہیں سر جب سے یہ لائیو کوریج شروع ہوئی ہے، یہ میرے لیے بطور وکیل ایک معاملہ دونوں ہے. جگہ قوم سے خطاب شروع ہو گیا ہے، صاحب سپریم کورٹ میں بھی اور یہ میرے اسمبلی میں لیے- لیکن ثاقب نثار کے دور میں تو لائیو نہیں ہوتی، اس سے زیادہ پاپولر جج کون سر ہے؟ پھر وہی بات افتخار چودھری یہ آپ کا پروگرام جو لائیو چلتا ہے نا، سوری صرف ایک جملہ معذرت سے، آپ کا جو پروگرام لائیو چلتا ہے نا وہ چلتا ہے کتنی کو 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ کی ڈیلے سے. جی. تو ثاقب صاحب کے دور میں نا یہ پوچھا حسن سے، وہ بھی کوئی 5 سیکنڈ سے ڈیلے سے چلتا تھا، وہ بھی لائیو تھا. سر اس میں یہ جو دیکھیے جب سے یہ ٹکر رپورٹنگ آئی ہے نا جی، یہ شوٹنگ ہمارا کورٹس کا کلچر چینج ہو گیا. وی اٹر اے اسٹیٹمنٹ نوئنگ ود آل ریسپیکٹ مسٹ بی ان دا بیک آف دا مائنڈ کہ جی اس کا یہ ٹکر چلے گا. ٹھیک. اب آپ لائیو جائیں یا نہ جائیں، آپ لائیو جائیں یا نہ جائیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی سیریس ایشو ہے. یہ ہماری سروائیول کا ایشو ہے. اس کو نہ تو ہمیں پاپولر سیاست کی نظر کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کے اوپر ہمیں پالیٹکس کرنی چاہیے. ایک بڑی ٹکرز میں سے آپ چار لوگ بیٹھے ہیں، ایک جملہ، 4 پارٹیسپینٹ بیٹھے ہیں، ان 3 کے ٹکر چل رہے ہوں ٹکا ٹک
تو مجھے تو گھر سے میسج آئے گا نا, ابھی تمہارے ٹکٹ کیوں نہیں چل رہے. بالکل صحیح یہ ججز کو نہیں کہا تھا ویسے. لہٰذا ہمارے ٹکٹ نہیں چلا رہے, طارق صاحب کے ٹکٹ چلا رہے. سر کل ہوا کیا, فضا صاحب سمجھ گئے میں کیا بات کر رہا جو ہوں. معزز جسٹس بابر ستار صاحب ہیں, انہوں نے یعنی آپ دیکھیں نا کہ درخواستیں تو مسترد کی اور 3 اداروں کو انہوں نے جرمانہ کر دیا 5-5 لاکھ کا. لیکن جو ایک ایجنسی تھی اس میں آئی بی, اب جب بابر ستار صاحب میری اس بات کے بعد ان کو جرمانہ نہ کر دیں انگلش سماعت کے اوپر, ان کو 5 لاکھ کا جرمانہ نہیں کیا, وہ آئی بی تھی. یعنی ایف آئی کو آپ نے جرمانہ کر دیا, آپ نے جو ہے وہ پی ٹی کو کر دیا, پیمرا کر دیا, لیکن آپ نے سپیئر کر دیا آئی پی کو. نہیں آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں یا نہیں, میں اعتراض نہیں کر رہا, مطلب آپ وہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ خط لکھ رہے ہیں اور جو کیسز جو ہیں اس طرح کے جو آتے ہیں اس میں پھر آپ آئی بی کو سپیئر کر رہے ہیں اور باقی 3 اداروں کو آپ رگڑ رہے ہیں. تو بات سنیں, مطلب لیکن باٹم لائن دیکھیں انٹرفیئرنس تو ہوتی رہی ہے. اب میرے خیال سے یہ بات سنتے ہیں, لیکن بات دیکھیں انٹرفیئرنس تو ہوتی رہی ہے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے. سر میں انٹرفیئرنس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا, بالکل نہیں کرتا, نہیں ہونی چاہیے. امریکہ میں ہوتی ہے مارشل لاء سے بڑی انٹرفیئرنس ہوتی ہے. ہاں لیکن وہاں پہ ججز کا باعث تو بڑا واضح ہوتا ہے, جو اپوائنٹ کرتا ہے وہ خاص. یس نو میں بتائیں نا, مارشل لاء سے بڑی کوئی انٹرونشن ہوتی ہے, بس کائنڈ آف انٹرونشن اس طرح نہیں ہوتی جتنا یہاں پہ ہوتی. اس طرح نہیں ویسے ہوتی ہے. نہیں اس طرح نہیں ہوتی. نہیں میں سپورٹ نہیں کرتا اسے. وہ مجھ سے بحث کر رہے ہیں کہ امریکہ میں ججز کو بھی اس طرح نہیں ہوتی. اس طرح نہیں ہوتی, میں نے یہ نہیں کہا اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے, اس طرح بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن وہاں بھی گیٹ ہے, سب کو معلوم ہے کیا تھا, ہوتی ہے. ایک تو آپ جب بھی فیصلے لگتے ہیں امریکہ کی طرف چلے جاتے ہیں. جی بتائیں. ابھی وہ بلے کے نشان والا کیس چل رہا تھا, اس کے اندر جب حامد خان صاحب کے آرگومنٹس مکمل ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں اس کے بڑے پھر ریپریکیشنز ہوں گے. کیا یہ لیگل آرگومنٹ تھا یا اٹ واز اے تھریٹ؟ آئی ڈونٹ نو. یہ بڑے قانون دان ہیں, شہزاد شوکت صاحب بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے. دوسری, اس ملک کے اندر مارشل لاء کتنی دفعہ لگے ہیں, اس سے بڑی کوئی انٹرونشن ہے؟ انہی مارشل لاؤں کو جائز کس نے قرار دیا ہے؟ ہماری سپریم کورٹ نے کی ہے. جی اب باجوہ کے ایکسٹینشن کے کیس میں کون تھا؟ جناب باجوہ کا جب ایکسٹینشن کا کیس آیا تو وہ 3 ممبر بینچ تھا. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے, جسٹس مظہر عالم میاں خیل تھے اور جسٹس منصور علی شاہ تھے. اس ججمنٹ کو جس میں جسٹس آتھر کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے, اس میں جو لب لباب ہے اس کا, اس میں باجوہ صاحب کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دی گئی, مطلب, اور یہ کہا گیا کہ ان 6 مہینے کے اندر پارلیمنٹ قانون سازی کرے. تو اگر یہ فیصلہ نہ آتا تو شاید ان کے لیے ممکن نہ ہوتا, شاید ممکن نہ ہوتا. اگر ایکسٹینشن نہیں بنتی ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھلی ایک دن رات کو جب یہ نو کانفیڈنس والی بات ہو رہی تھی, اپریہینڈڈ نوٹیفیکیشن کوئی آ رہا تھا کسی کی ریموول کا, وہ جب وہ بھی تو ہم نے رپورٹ سنی تھی. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہم نے جج صاحبان کی طرف سے ایک ہائی ماڈل گراؤنڈ لیتے ہوئے دیکھا, تو اس کی بنیاد تو تاریخی طور پر بھی ثابت نہیں ہوتی, بعض ذاتی واقعات کے ذریعے بھی ثابت نہیں ہوتی, قول و فعل میں تضاد سامنے آتا ہے, ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کا پھر حال پھر جوڈیشری کے اندر سے کیا نکلے گا؟ دیکھیں میکسیمم دیکھیں بہت سارے قانونی جو ہے اس کے اندر رکاوٹیں ہیں. کیا ہائی کورٹس کو ڈائریکشن پاس کی جا سکتی ہے؟ اگر ایک دفعہ کر دی تو پھر اس کا کیا پریسیڈنٹ بنے گا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہائی کورٹس جو ہیں جن کی ماتحت عدالتیں آتی ہیں رولز کے اندر, وہ ان کو بنا سکتے ہیں. خود ابھی فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کے اندر ترمین اللہ صاحب کہتے تھے کہ مجھے ایک ہم نے یہ ترمیم کی تھی کہ اگر کسی کو انٹرفیئرنس ہو وہ شکایت کرے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر شکایت نہیں کرے گا تو وہ جو ہے لارڈ جوڈیشری کا وہ مس کنڈکٹ کا نتیجہ آپ کو کیا نکلتا ہے وہ نظر آتا ہے؟ تمام اس کوشش کا, تمام اس کاوش کا, اس تمام ہڑبونگ کا, اس تمام مسئلے کا کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے, کس طرف جا رہی؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے جو شاید جب ججمنٹ لکھنی بیٹھیں گے ہمارے فاضل جج صاحبان تو ایک بہت بڑی مشکل رکاوٹ ان کے سامنے آئے گی. ججمنٹ تو فیض آباد دھرنا کی بھی تھی, ججمنٹ تو جنرل پرویز مشرف کے خلاف ٹرائل کرنے کی بھی تھی. ایک موو کرتے اور ایک قانون سازی, ایک مسودہ تیار کروا کے, تارڑ صاحب جو ہے ماشاءاللہ کافی ان کے پاس وسائل موجود ہیں, بروئے کار لا کر آپ ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے ایک مربوط قسم کا قانون کیوں نہیں فلوٹ کر دیتے؟ کیا میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے, ویسے تو سر بہت سینئر ہیں بتائیں گے, میرا نہیں خیال کہ ایسی کسی مزید قانون کی ضرورت ہے کہ انٹیلیجنس کے اداروں کو پابند کیا جائے یا نہ کیا جائے. یہ آلریڈی چیزیں ریٹن ہیں, بلیک اینڈ وائٹ میں لکھی ہوئی ہیں کہ کس ادارے کی کیا جورسڈکشن ہے, اور آئین میں بالکل واضح طریقے سے درج ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بھی تو آپ نے بھی پاس کیا ہے. بالکل ہے, کیا نا, بالکل کیا ہے. تو کیوں نہیں آپ, مطلب ہے کہ فیض آباد دھرنا کیس دیکھ لیں آپ, وہ کن کن ممالک کے ایجنسیز کس طرح سے
किस लेकिन आपको frame of- मतलब ये कि फिलहाल कानून के जरिए होती मैं हैं। अर्ज कर रहा हूँ कि जी मजीद तो क्यों नहीं बनाती गुंजाइश अगर पार्लियामेंट? मौजूद है, मजीद कर लेंगे। लेकिन जो शहजाद साहब ने बात की है उसका सादा अल्फाज में तर्जमा ये है कि खतरा बाहर से नहीं है, खतरा अंदर से है। तो मेरे कहने का मतलब ये अंदर कि की मैं सभी- लेजिस्लेशन हुकूमत नहीं एक कर जुमला तलत साहब, अगर हम इस फैसले का इंतजार कर लें तो मेरा ख्याल है शायद हम बहुत ज्यादा जो लेकिन डिबेट में कंट्रीब्यूट तो कर सकते हैं ना, हम डिबेट में कंट्रीब्यूट हाँ, करने की डिबेट कोशिश की कर रहे बात सही है, तो लेकिन फिर कोड ऑफ कंडक्ट के बेहतरीन अंदर ये भी फैसला चीज आएगा आनी इंशाल्लाह। चाहिए कि जज साहिबान जो ये काम करते रहे हैं उनका भी एहतसाब किया जाए, और वो कौन कौन से जराए हैं जिसके जरिए जज साहिबान खुद इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। तो 50% तो ये होगा और 50% इंटेलिजेंस एजेंसी देखिए, कोड ऑफ कंडक्ट में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वी जस्ट नीड टू इन्फोर्स दैट कोड ऑफ कंडक्ट। एक हमारा जो इनिशियल, हमने कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पब्लिक में नहीं देखा था, दे वर कंसिडर्ड सिविली डेड। ये अंग्रेज़ का कॉन्सेप्ट था कि आप जज बन गए तो वो अपने किसी बड़े करीबी अजीज़ के मरग पर तो नज़र आते थे, ना किसी शादी पे ना किसी पब्लिक। लेकिन अब मुमकिन नहीं है ना जी, अब आजकल सर के दौर में देखिए, बात मुमकिन ये नहीं है है कि फिर आप, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ डिस्टिंग्विश कि ये जो ओहदा आप ले रहे हैं, मैंने रिफ्यूज़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा किया, इसलिए कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि मैं ये प्रेशर्स फेस कर सकूं। बात ये कि आपने ले लिया, अब पूरी कौम आपसे इंसाफ की तवक्को लेकर बैठी हुई, और हम आज ये कह रहे हैं कि हम या हमारे पीयर्स मुख्तलिफ प्रेशर्स में आकर फैसले देते रहे हैं। तो अब मुझे बताइए कि वो आवाम जो है, जो आज इंसाफ तलब कर रही है, वो कहाँ जाए? योर फाइनल वर्ड ऑन दिस। बात शहजाद साहब वाली है कि जिनके पास लोगों ने फरियाद लेके जानी थी वो अपनी फरियाद लेकर पहुंच गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसने अपनी पावर्स इनहेरिट की कॉन्स्टिट्यूशन से। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी पावर्स इनहेरिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, और हाई कोर्ट भी अपनी पावर्स जो है इनहेरिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उनको ज़रूरत नहीं थी, वो अपना इख्तियार को अगर इस्तेमाल करते तो ये नौबत ही नहीं थी। उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया और अब वो खुद अपनी कमज़ोरी जाहिर कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको जायज़ नहीं रहना चाहिए। आई हैव टू लीव इट देयर, और अगला हिस्सा प्रोग्राम का साहबजादा हामिद रज़ा के साथ होगा। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं साहबजादा हामिद रज़ा साहब से, जो सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान को अपने अंदर समोया हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। पहले तो PTI ने शेर अफजल मरवत साहब को सरबराह मुकर्रर कर दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का। आपका नाम था उसमें, नहीं था, ये कन्फ्यूजन क्या है? अच्छा तलत भाई, कंटेंट कर रहे थे आप? नहीं कर रहे? नहीं, आई वाज नॉट इवन कंटेंटिंग जी। मैंने कोई लॉबिंग, कोई बात किसी जगह पर अपना नाम प्लेस नहीं किया था। और उसके अंदर मैं एक और बात ऐड ऑन कर दूं जी, हमारे 93 पार्लियामेंटेरियंस हैं नेशनल असेंबली के अंदर जी, मेंबर जो हैं, उनको ये बाउंड किया गया था कि एक मेंबर नेशनल असेंबली एट अ टाइम 3 कमेटीज़ का मेंबर हो सकता है। तो आप अपनी रिकमेंडेशन भिजवाएं। आई एम द ओनली मेंबर नेशनल असेंबली जिसने किसी कमेटी का मेंबर बनने के लिए भी अपना नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपने? सर मैं तलत भाई उसके निज़ाम का आप हिस्सा हैं, कमेटी का मेंबर होना एक बड़ा एजाज़ की बात है, वहाँ पे आप आवाज़ उठा सकते हैं, क्यों नहीं किया? तलत भाई आवाज़ जितनी कौमी असेंबली में उठा सकते हैं ना, उससे कम ही आप कमेटी में उठा सकते हैं, क्योंकि कमेटीज़ के अंदर हिस्टोरिकली हुकूमती मेंबरान की तादाद हमेशा ज़्यादा होती है। स्क्रूटनी तो आप कर सकते हैं, कमेटीज कैन बी वेरी इफेक्टिव, लेकिन आपने कोई मेरा ख्याल है कि अगर मेरा उसमें जाती या स्पेस बनाई है आपने अपने बड़े इत्तेहादी के लिए? नहीं, मैंने स्पेस तो ज़ाहिर है बनानी थी, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जब ये बिल्कुल इब्तदाई दिनों के अंदर ये डिसाइड हुआ था तो खान साहब ने मुझे तीनों चीज़ें ऑफ़र की थी। उन्होंने कहा लीडर ऑफ द अपोजिशन, पार्लियामानी बोर्ड और पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है। आई सेड नथिंग। क्यों? सर मुझे ज़रूरत नहीं है तलत भाई। उसकी वजह ये, उसकी ज़रूरत सर मुझे इसलिए नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक अकाउंट्स के अंदर मुझे 2-3 माह से ज़्यादा नहीं चलने दिया जाएगा। आपको पता है बड़े वहाँ पर क्रिटिकल किस्म के वो चेक एंड बैलेंसेज हैं, फिर उसके अंदर बहुत सारे तो जो आप बजट के अंदर से घबराने वाले हैं? आपने इतना बड़ा जो है वो लड़ाई मोल ली हुई है, आपने PTI को संभाला दिया हुआ है, ऊपर से आप एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, कह रहे हैं इमरान खान बाहर नहीं आया तो सड़क को गर्म करें। मैं तलत भाई असल में आपको पता है PTI के इंटरनल पॉलिटिक्स भी यहाँ पर वो बाज़-औक़ात बड़ी जल्दी बगैर किसी चीज़ को तहकीक किए, जिस तरह बगैर तहकीक किए मेरा नाम दे दिया, और मैंने उसके ऊपर डिमांड की है चेयरमैन साहब से भी और सेक्रेटरी जनरल साहब से भी कि मेरा नाम किसने दिया। ठीक, पहले तो मुझे ये बताया ना, क्योंकि मैं और शेर अफजल तो कल इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मेरी तरफ से तो उन्हें मुबारकबाद है। वो उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरे रवैये की या मेरे मिजाज की वजह से वो कमेटी हमारे हाथ से निकलती या 2 माह के बाद मुझे उसमें से उतारा जाता, तो फिर शायद ये बात आती कि अहमद रज़ा की वजह से हम पब्लिक अकाउंट से हाथ धो बैठे। शेर अफजल साहब जो है वो मजाजन
کمیٹی کو ہاتھ سے نہیں نکلنے دیں گے آپ کا خیال. لیکن میں اب اس پر نہیں آتا ہوں. آپ احتجاج کے بڑے حامی ہیں, کس چیز کا احتجاج آپ کر رہے ہیں؟ طلعت بھائی جس وقت ہم اس مرتبہ اس الیکشن میں تو تقریباً 14 ماہ روپوش رہا جی. میرے سے تو کوئی محبت بھی خصوصی تھی, محبت کرنے والوں کی, محبت والوں کی. آپ کے اوپر الزام بھی تو بڑے سنجیدہ تھے. اچھا, الزامات میں واحد بندہ ہوں جس نے آج تک اور ابھی تک اپنی بات پر قائم ہوں کہ میں اپنا ملٹری کورٹ کیس ٹرائل کروانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ نے مجھے 9 مئی کے اندر انوالو کیا ہے, اگر میں وہاں پر گلٹی ہوں تو مجھے بھائی جان. تو آپ وہاں پر گئے نہیں, جائے وقوع پر آپ تھے ہی نہیں سر. اب میں جائے وقوع سے 1 کلومیٹر پیچھے تھا سر. آئی واز ناٹ ایون دیئر. اور میں 1 کلومیٹر پیچھے سٹ ان کر کے لوگوں کو واپس لے کے جاتا رہا ہوں, اور میرا تو شکریہ ادا کیا جاتا رہا کہ میری وجہ سے ایک بہت بڑی گیدرنگ وہاں پر نہیں پہنچی. طلعت بھائی میرا والد شہید ہے, اس نے طالبان کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی. میری جماعت کے 180 لوگ شہید ہیں. میرا اختلاف رائے ہو سکتا ہے اور ہے پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, میں بڑا برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں, لیکن میں سر کبھی میں نے متشدد سیاست نہیں کی. میں جب بھی کچھ دھرنے بھی آتے رہے, آپ کو پتا میں فیسیلیٹیشن کا رول پلے کرتا رہا. میں قومی املاک کے اوپر, سرکاری عمارتوں کے اوپر, ایون نجی پراپرٹی کے اوپر, یا جو نجی گاڑیاں موٹر سائیکل جلائے جاتے ہیں, میں اس ٹائپ آف احتجاج کو کبھی سپورٹ نہیں کرتا. تو پھر کس نے کیا تھا؟ سر جنہوں نے کیا تھا وہ ان کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے, ان کو سزا لیکن ملنی عمران چاہیے. خان کہتا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن, یعنی فوج نے خود کیا تھا. سر اگر یہ نہیں تھا فالس فلیگ تو پھر 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کمیشن بنائے نا, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ پتہ لگے. لگے. ویسے آپ انکوائری سر میں مانوں گا اگر میں اپنی ذات کو ملٹری کورٹ کے لیے پیش کر رہا ہوں اور اگر میرے خلاف کوئی چیز ہے تو میں اس بات پہ فرم بلیو کرتا ہوں مجھے سزا ملنی چاہیے. تو واپس سے احتجاج پہ, احتجاج کس چیز کا کر رہے ہیں؟ ہم جب 8 فروری سے پہلے میں نے تقریباً 12 دن کمپین کی جی ٹوٹل اپنے حلقے میں, اپنی کانسٹیچوئنسی میں. لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی اور وہ یہ تھی کہ آپ عمران خان صاحب کو باہر لے کر آئیں گے, اور ہم اسی مشن کے ساتھ یہاں پر آئے تھے کہ ہم یہاں پر آ کے آواز بلند کریں گے. حکومتی سطح کے اوپر جو اقدامات ہیں, 200+ کیس, اب تو ہم لوگوں کے کیسوں کی بھی ہمیں تعداد بھول گئی ہے کہ کوئی ٹنڈو باغو بھگتنا پڑتا ہے, کوئی سبھی جانا پڑتا ہے. آپ پر کتنے کیسز ہیں؟ میرے پہ کوئی 30+ ہیں جی. اب مجھے نہیں پتا کہاں پہ جی. ٹنڈو باغو اتنے کیس ہیں کا پتہ ہی نہیں ہے کہاں, اب سمجھ ہی نہیں لگتی جی. ضمانتیں کنفرم کروانا, سارے معاملات کرو, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے اکثریت کیسز 9 مئی سے پہلے کے ہیں. 9 مئی کے پہلے کے کیسز بھی میری کو تقریر ایک جو مقتدر جو ہمارے ہیں ان کو پسند نہیں آئی تھی, کیونکہ میرا آج بھی وہی نیریٹو ہے کہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی تھریٹ سب سے پہلے پاکستان کا پریزیڈنٹ ہے, پاکستان کا پرائم منسٹر ہے, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے سربراہان ہیں. ونس دے ریٹائر انہیں اس ملک کے اندر رہنا چاہیے, جو پوری دنیا کا ایک طریقہ کار ہے. اگر CIA کا چیف ریٹائرمنٹ کے بعد وداؤٹ دا پرمیشن آف CIA وہ کسی اور ملک میں تعطیلات منانے کے لیے بھی نہیں جا سکتا, اور اگر اس نے جانا بھی ہوتا ہے تو انفارم کرنے کے بعد اس کے لیے وہاں پر ارینجمنٹس کی جاتی ہیں. تو پاکستان کی اتنی سختی ہونی چاہیے اپنے اداروں کی, لیکن سائفر ہاتھ میں ہے تو گھمائیں آپ اس کو جلسے میں. سر نہیں, سائفر تو یہ حکومت کا موقف ہی نہیں آج تک کے لیے. کبھی کہتے تھے سائفر ہے, کبھی کہتے تھے سائفر نہیں ہے. اب ایک سائٹ کے اوپر تو ڈونلڈ لو کی سٹیٹمنٹس یہ لے کے چل رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو کچھ سائفر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب ہمیں مجھے اس طرح تو نہ کریں, سائفر آیا تھا, اس کا ایک کاپی عمران خان کے پاس گئی تھی, جو کاپی گم ہوئی, یہ اسٹیبلش اور تسلیم شدہ حقائق. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پروسیکیوشن سائفر کے اوپر کوئی چیز پیش نہیں کر سکی, کوئی دلال پیش نہیں کر سکی. ایک طرف سے ہم کہتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ڈاکومنٹ ہے, دوسری طرف کورٹ کے سامنے. بٹ اینی ویز, تو آپ احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ کیا عمران خان کو باہر لانے کے لیے؟ عمران خان کو باہر لانے کے لیے خان صاحب سے جو میری 12 روز پہلے ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے کیٹیگرائز کر کے 3 چیزیں کہی تھیں. انہوں نے کہا تھا نمبر 1 میرے جو کارکنان جیل کے اندر پڑے ہیں انہیں واپس لایا جائے, ان کو جو بے گناہ اندر ہیں ان کو باہر لایا جائے. نمبر 2 فارم 47 اور 45 کا معاملہ سیٹل کیا جائے, اور نمبر 3 سانحہ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. ہمارا یہ 3 اس کے مطالبے ہیں. اس نے کہا forget about me, میں جیل میں لڑتا رہوں گا, میرا ایشوز نہیں ہے, میری رہائی مطالبہ نہ رکھنا, یہ خان نے کہا تھا. لیکن ہم سب کا کلیکٹیو ڈیسیژن ہے کہ ہمارا پہلا مطالبہ خان کی رہائی ہے. کس طرح جیل میں کس معاملے پر وہ سزا بھگت رہے ہیں نا, مقدمے کے ذریعے؟ نہیں, مقدمے اب عدت والا کیس بنتا ہے طلعت صاحب. نہیں, عدت والے میں تو نہیں ہے نا اندر. نہیں, وہ جن کیسز کے اندر ہیں وہ کیسز تو نہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا, میں نے ڈیسائیڈ کرنا, تو کریں سر. ایک آدمی عمران خان کو میں نے احتجاج کے ذریعے واپس لے کے آنا, تو مراد کیا ہے؟ جیل توڑیں گے آپ ان کو؟ نہیں, جیل توڑنے کے والی قطن بات نہیں ہے. دیکھیں ہم میں ہمیشہ میں نے اس بات کو بڑا کیٹیگرائز کر کے کلیئر کیا کہ میں ریاست سے لڑ ہی نہیں سکتا. میری کیپیسٹی نہیں ہے, میری خواہش بھی نہیں ہے.
میں قومی سلامتی کے اداروں سے لڑ نہیں سکتا, میری خواہش نہیں ہے, میری کیپیسٹی بھی نہیں تو ہے. کس طرح رہا بینگ اے بلڈی سویلین آئی نو مائی رول کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں اور مجھے کیا کچھ کرنا بہت ہے. بڑی جماعت کو پارلیمنٹ کے اندر بس سنبھالا اسٹل ایٹ دیے دی اینڈ ہوئے آف دا ڈے آئی ایم اے بلڈی سویلین. میں جتنی مرضی بڑی جماعت کو ریپرزینٹ کروں, وہ عمران خان ہو, وہ نواز شریف ہو, وہ آصف علی تو زرداری, عمران خان کو کیسے باہر لائیں گے؟ میں ذرا اس کے لاجسٹکس میرا اس میں نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے ایوان کے اندر احتجاج کر کے دیکھ لیا. ہم گزشتہ 2.5 ماہ سے وہاں احتجاج میں بیٹھے ہیں. میں نے سجیسٹ کیا ہے اور وہ اگلی کور کمیٹی کی میٹنگ میں سجیشن رکھوں گا, اور اگر اسے ریجیکٹ کیا جاتا ہے تو میں کھلے دل سے اسے تسلیم کروں گا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ گیو دیم اے سیف ٹائم, گیو ٹو دا گورنمنٹ. گورنمنٹ جو مذاکرات کی بات کر رہی ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, تو آپ ایجنڈا آئٹمس ڈیسائیڈ کریں اور گیو دیم اے سیف ٹائم. 3 ماہ, 4 ماہ, 5 ماہ, 6 ماہ, جتنا ٹائم آپ دینا چاہتے ہیں وہ دیں. لیکن اگر اس ٹائم کے بعد بھی ہم اسی جگہ پر کھڑے ہوں جہاں ہم 8 فروری سے پہلے کھڑے ہوئے تھے, جس طرح کہ ہم آج کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم اس ایسی گورنمنٹ جسے ہم انلیجیٹیمیٹ گورنمنٹ کہتے ہیں, اس کو ہمیں چلانے کے لیے اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اس میں حصے دار ہونا چاہیے. اسمبلیوں سے آپ کو استعفے دینے ہوں گے. میرا نقطہ نظر یہ ہے, اور اس کو ریجیکٹ کرنے کا استحقاق پارلیمانی پارٹی کے پاس ہے. اس سے پہلے بھی اس قسم کے مشورے نے پی ٹی آئی کی لٹیا ڈبوئی تھی کہ اسمبلیوں سے نکل جائیں جی, اس کے بعد پھر خود ہی اسپیکر کے پاس جا کے منتے ترلے کرتے جی ساڑھا مانتے رہو, پھر ڈیزالو کر دیں, پھر اس کے بعد سوچتے رہے کہ ہم نے کیوں ڈیزالو کی. سر میں اس ایشو کے اوپر اس وقت بڑا کلیئر تھا کہ جب ہم نیشنل سے ریزائن کر گئے تھے, میں آن ریکارڈ ہوں اور ان صرف 2-3 لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے خان کے فیس پہ بیٹھ کے کہا تھا ہمیں پنجاب اور کے پی کے نہیں توڑنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ معروضی اس وقت کے سیاسی حالات ڈفرینٹ تھے, گراؤنڈ ریالٹیز ڈفرینٹ تھیں. خان جیل سے باہر تھا, ہی واز لیڈنگ فرام دا فرنٹ. لیکن 8 فروری کے بعد حالات پولیٹیکلی اس لیے چینج ہیں کہ خان نے لوگوں کی رہائی کے لیے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے, ہمیں ووٹ دیا ہے. پہلی چیز جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ ہم سے خان کی رہائی ہے. اب اگر ہم اس کے اندر کچھ نہ کر سکیں, مجھے تو میرے گھر کے صوفے پارلیمنٹ کی کرسیوں سے زیادہ آرام دہ ہیں, میرے گھر میں اے سی بھی ہے, تو مجھے تو اس اے سی میں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں. میرا باپ 25 سال اس اسمبلی میں بیٹھا رہا, نتھنگ نیو فار می. تو میں نہیں سمجھتا کہ, اور دوسری بات میرا نیریٹو کنوینئنٹ قطع کلام ہے, کنوینئنٹ ہے پوزیشن ہے نا, کیونکہ ذرا آپ کی جماعت جو ہے تو آپ نے خود بھی شاید اپنی جماعت کے سمبل پر الیکشن نہیں میں نے لڑا نہیں سر. میرے ساتھ ہوا یہ کہ میرا پارٹی ٹکٹ 10 بجے جمع ہوا, 12 بجے آر او صاحب نے میری حیثیت کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. ناٹ جسٹ می, کسی بھی وجہ میری سر نہیں, نو ریزن, مجھے ریزن تو دینا سر. میرا اسٹیٹس انڈیپینڈنٹ کیا گیا. میں آپ کو اگلی بتاتا ہوں جو پاکستان میں کسی سے نہیں ہوا. 12 بجے مجھے شٹل کاک کا نشان الاٹ کیا گیا, صبح 3 بجے مجھے مینار کا نشان الاٹ کیا گیا, اگلے دن صبح 7 بجے مجھے تیسرا نشان الاٹ کیا گیا, اور اگلے دن دوپہر 12 بجے مجھے چوتھا نشان الاٹ کیا گیا. میرے سے اس خصوصی محبت کی وجہ مجھے ویسے, لیکن اگر آپ کو الاٹمنٹ ہو بھی جاتی نشان کی, آپ اس پہ لڑ بھی لیتے, تو آپ کی سیٹیں تو اتنی تھی جتنی اس وقت ہیں سب, تو آپ کے لیے کنوینئنٹ پوزیشن ہے کہ آپ یہ سٹینڈ لے سکتے ہیں کیونکہ یو ہیو نتھنگ ٹو لوز. لیکن پی ٹی آئی جس کو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں, ان کو تو کے پی کی حکومت بھی جائے گی, مرکز کے اندر سے میں نہیں سکتا کہ پہلے کے پی کے ابتدا کے اندر توڑیں. احتجاج کے فیزز ہوتے ہیں سر. دیکھیں جو ہم نے غلطی وہاں پر کی تھی, ہم نے اکٹھی دونوں اسمبلیز ڈیزالو کر دی تھی. اگر ہم نہیں سر, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں سیاسی حکمت عملی بھی کسی چیز کا نام ہے نا سر. آپ سیدھا دیوار سے جا کے سارے ٹکرا دیتے, آپ نے ہیلمٹ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے, ہیلمٹ پہنے. آپ کا سیف ہاؤس جو ہے, ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں سر. ہم کوئی یہ پاکستان کی سیاست کبھی کوئی ہائی مورلز کے اوپر نہیں ہوئی. اس کے اندر کوئی فنڈامنٹل رائٹس, کوئی ایک دوسرے کا سر, اس کے اندر آپ نے اپنی اسٹریٹجی بنا. میرا سب سے بڑا کنسرن سر یہ ہے, ہمارا کارکن مار کھا رہا سر 2 سال سے, اور ابھی 8 فروری کے بعد انتخابات کے بعد اس کارکن کے ٹارچر ہونے میں, پنجاب گورنمنٹ کے منتقمانہ عادات میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. ہمارے سٹنگ ایم این ایز کو گرفتار کیا جا رہا ہے, سٹنگ ایم پی ایز کو گرفتار کیا جا رہا ہے. کب تک سر کارکن مار کھائے گا؟ ہم ان اے سی کے صوفوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں آئے, اس ایوان میں اس لیے نہیں آئے تھے. کارکن نے کہا تھا کہ عمران خان نہیں لے کے آتا تو جا کے اس کے ساتھ ڈنڈا کھاتے ہیں, جا کے ہم بھی جیل میں رہتے ہیں. میرا تو نقطہ نظر یہ ہے, میں تو بڑا سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کارکن کے کہنے پر, کارکن کی خواہش اپنی جگہ پر, لیکن کسی نظام کے تحت عمران خان باہر آئے گا نا. کارکن کے کہنے پہ تو نہیں آئے گا, جوڈیشل پروسیس کے ذریعے آئے گا. جوڈیشل پروسیس کے ذریعے آئے گا. جوڈیشل پروسیس کے اندر سر اسمبلی چھوڑنے سے, احتجاج کرنے سے عمران خان باہر آ جائے گا. سر عمران خان باہر نہیں آئے گا. آپ کا ایک فیز ہوتا ہے کہ آپ حکومت نے جو جھوٹے کیسز اس کے اوپر ڈالے ہیں, عمران خان پہ ڈالے ہیں, جب وہ پریشر ڈیولپ ہوگا تو حکومت مزید جھوٹے کیس بنانے سے تو باز آئے گی نا سر. ہر 5ویں دن کسی نئی ایف آئی آر کے نام سے 200 کیس ہے سر بنے ہوئے ہیں, وہ اس حکومت نے نہیں بنائے ہیں. نگران گورنمنٹ, یہ موجودہ حکومت گزشتہ نگران حکومت کا ہی تسلسل ہے. اور وہ کس کا تسلسل تھی؟ وہ بڑے گھر کا تسلسل تھی سر. تو پھر آپ بڑے گھر سے کیوں نہیں بات کرتے؟ میں نہیں سک میں
Being a political کمال worker- بات ہوگی, آپ سر کو میں- بڑا گھر بھی کہتے ہیں تو آپ ان سے بات بھی نہیں کرتے. وہ سر پاکستان چھوٹے کے گھر سے بات محافظ کرنے ہیں, کی کیا ضرورت؟ وہ بڑے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں ان کی عزت بڑوں کی کرتا ہوں, عزت کرنی احترام کرتا, عزت میں کرتا ہوں سر. میرے والد نے جان دے دی, اب اس سے زیادہ عزت اور کیا میں کروں؟ میری لے لیں پھر, اب میری رہ گئی ہے وہ بھی لے لیں, بسم اللہ حاضر ہوں. میرے بچوں کی لے لیں, تقریباً 2 مرتبہ تو میرے بھائی کی لینے کی کوشش کی ہے. فیملی کے 7 بندے پھنسا دیے گئے ہیں سر, میں تو اب جان ہی دے سکتا ہوں. تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کو بالکل آپ کرتے ہیں. سر میرا ذاتی صحیح نقطہ لا نظر حاصل یہ ہے, میرا نقطہ نہیں سر, صحیح حاصل ہو یا لا حاصل ہو, میں اس بحث میں نہیں جاتا. میں یہ کہتا ہوں کہ بینگ اے پولیٹیکل ورکر, سیاسی کارکن کے طور کے اوپر آپ کو ڈیموکریٹک کلچر کو پروان چڑھانا ہے. ڈیموکریٹک کلچر آپ کہتے ہیں کہ جعلی لوگ ہیں سر, وہی لوگ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں نا. میں تو کہہ رہا ہوں گورنمنٹ سے مذاکرات کریں, اگر وہ ہمارے مطالبات کے اوپر اب وہ ظاہر اپنے بھی رکھے گی, آپ ان کے بھی رکھوائیں, آپ اپنے مطالبات بھی ٹیبل کے اوپر رکھیں. لوگوں سے بات کریں. نہیں سر, میں اصلی آپ نے خام خواہ نہیں, میں اصول پسندی سر آپ کی اپنی جگہ پر. ابھی آپ نے کہا تھا پاور پالیٹکس ہے, تو پاور پالیٹکس کے اندر تو آپ داؤ پیچ کھیلیں تو کبھی تو سر اصلی بندوں کے ساتھ کبھی تو اس کو بریک لگانی ہے نا سر. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا اگلا سیکنڈ پورشن جواب بتا دیتا ہوں. گورنمنٹ کہے گی جی اچھا آپ کے یہ مطالبات ہیں, 9 مئی ہے, ہمیں بڑے گھر سے پوچھ لینے دیں, تو گورنمنٹ بڑے گھر کو ساتھ بٹھا لینا ٹیبل پہ سر. اس پر آپ کو اعتراض نہیں؟ سر دیٹس اے ڈیموکریٹک وے, گورنمنٹ کا رائٹ ہے, گورنمنٹ کا پریولیج ہے, گورنمنٹ بٹھا سکتی ہے, تو گورنمنٹ بٹھا کے ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر لینا سر. لیکن آپ نے براہ راست بڑے گھر کو اگر کوئی کرے گا تو مقدمہ آپ کا بڑے گھر کے خلاف ہے سارا. عمران خان کے ٹویٹ جنرل عاصم کے بارے میں ہوتے ہیں, ہر وقت جو ہے وہ ISI کے چیف کی بات کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, وائس رائے کی بات کرتے ہیں. آپ جن سے سر اختلاف رائے ہوتا ہے. یہ اختلاف رائے نہیں ہے, مقدمہ ہے سر. مقدمہ تو عمران خان مسلسل یہ تذلیل بھی ہے, وہ کہتے ہیں. نہیں سر, تو نواز شریف نے کون سی عزت کی تھی باجوہ صاحب کی, وہ بھی تذلیل ہی کر رہا تھا. تو آپ وہی کر رہے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز ایسی کرتی ہیں. نہیں سر, میں دیکھیں میں ایک فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. فرق یہ ہے کہ ہم اور عمران خان یہ بات کہتے ہیں کہ یہ شخصیات ہیں جن کے ساتھ ہمارا اختلاف رائے ہے اور دے آر ریسپانسیبل. ٹھیک ہے سر, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اس مسئلے کو ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کر حل کریں. جس نے جو کام کیا ہے ہمیں کہنے میں کون سا آ رہا ہے. باجوہ صاحب آپریشن رجیم میں فیض آباد دھرنا کیس گیا نا طلعت صاحب, مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ دونوں دھرنوں کو اٹھانے کے اندر 9 گھنٹے مذاکرات, جیل میں بیٹھا رہا, سارا کچھ. میں نے کہا بھائی جان جو میں وہاں پر جا کے بتاؤں گا نا, وہ ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی کسی کے اندر نہیں ہے, وہ ایبزارب کرے گا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, مجھے میرے خاندان نے کہا کہ میرا خیال ہے پروگرام یہ ہے کہ تو جیل سے باہر نکلتے مرنا چاہتا ہے. سر یہاں پر سچ بولنا ایک جرم ہے. ٹھیک ہے, کیا ایسا سچ تھا فیض آباد دھرنے کا جو آپ نے چھپایا ہوا؟ سارا کچھ تو پتہ ہے. نہیں سر, نہیں سر, نہیں. فیض آباد دھرنے کا یہ نہیں پتا. کہتے تو ہیں کہ پیسے جنرل فیض نے دیے تھے 5-5 ہزار کے نوٹ. آج بھی چیف جسٹس نے یہ کہا. چیف جسٹس نے کہا نا سر, چیف جسٹس ادھر تو انصاف نہیں دے پا رہے, وہ اپنا حساب اپنا سکور برابر کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. سر وہ ٹرانسپورٹیشن کے پیسے کس نے دیے تھے, کتنے پیسے تھے, ٹھیک ہے, کس جگہ پر دیے گئے, کون کون لینے والے تھے, پھر بریف کیسز پچھلے دھرنے میں کس نے دیے, کس طرح دیے, جب دھرنا لاہور سے چلا تو کیا طے ہوا, اسلام آباد کہاں پر پہنچانا جائے گا, کیا طے ہوا. آئی واز پارٹ آف دیٹ سر. میں اس کی ایک چیز کو جانتا ہوں, لیکن کس کے آگے جہاں پہ کس دیوار سے سر ٹکراؤں, یہ تو مجھے تو انہیں عدالت میں ڈسکوالیفائی کر دیں گے. آپ نے دھرنا سیٹ اپ کروایا تھا سر؟ میں نے سیٹ اپ نہیں کروایا تھا. تو پھر آپ کو کس طرح پتا؟ اس لیے کہ میں اٹھانے والوں میں سے تھا سر, میں ان کو سمجھانے والوں میں سے تھا کہ خدا کا خوف کریں, ریاست کے ساتھ ایسے نہیں ٹکرایا جاتا. تو جب وہ سمجھانے والوں میں سے تھا تو پھر ریاست ایسی چیزیں سامنے لا کے رکھ رہی تھی کہ جو میرے لیے بھی ہوش ربا تھی. اور ہوش ربات باقی چیزیں چھوڑ دیں, آزادی مارچ جو آیا تھا ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا, کبھی اس کی بھی سر وقت آئے گا انشاءاللہ. اس کا فضل الرحمان صاحب نے بھی ہمیں بتانا, لیکن آج کل تو آپ کے ساتھ ہیں, آپ مل کے ایک پریس. میرے ساتھ نہیں ہے سر, میں جس 6 جماعتی اتحاد کا حصہ ہوں جو تحریک تحفظ عیان پاکستان ہے, میں نے ریکارڈ کے اوپر آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے کہ میں مولانا کے اس احتجاجی تحریک میں شامل ہونے کا مخالف ہوں. ان کے ٹریک ریکارڈ کی وجہ سے وہ اپنا ویٹ بڑھا رہے ہیں, وہ اپنی بارگن پوزیشن بڑھا رہے ہیں. انہوں نے جو موٹیوز اور گولز سیٹ کیے ہیں, جس لمحے انہیں وہ موٹیوز یا گولز ملیں گے وہ ہمیں ڈچ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. میں نے اپنا نقطہ نظر وہاں پہ رکھ دیا, بینگ اے ڈیموکریٹک پرسن. اب وہ 6 جماعتی اتحاد ہے, 6 میں سے اگر 5 یا 4 جماعتیں کہتی ہیں کہ نو فضل الرحمان صاحب ہیز ٹو بی ود اس, میں ان کے فیصلے کی رسپیکٹ کروں گا, لیکن میں اپنا موقف جو ہے وہ رجسٹر کروا چکا ہوں اور میں دے چکا ہوں, اور آج آپ کے سامنے بھی دے چکا ہوں, کل بھی میں نے پبلکلی یہ بات بیان کی. مجھے تو کوئی یار نہیں ہے سر. ڈاکٹر لیو اٹ دیئر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.